अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड। आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि MQM जो है MQM कराची कम्प्लीटली डीलिंक करती है अपने आप को फ्रॉम लंदन सेक्रेटेरिएट, और यानी कि MQM कराची इज़ नो मोर एसोसिएट विद द चीफ एनी मोर। वो ला ताल्लुकी कतई ताल्लुक़ का ऐलान कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चीफ से, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा डिस्कनेक्ट के अलावा दैट इट शुड बी क्लियर टू ऑल नाउ, हमारी संजीदगी पर शक ना किया जाए। वो कहते हैं कुछ लोग हमारे सियासी हरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं और अगर फैसले हमारे हैं तो अल्फाज भी हमारे होंगे। उन्होंने कहा कि वसीम अख्तर के हल्फ उठाते ही गैर कानूनी दफ्तर खुद हम ख़त्म कर देंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जो है मज़ीद जो है किसी को शक हमारी सिंसेरिटी पे नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। बहरहाल अब आगे मामलात के सिंध की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि दफातर उनके सील करने का मामला भी जारी और सारी है। वफाकी हुकूमत की जो स्टांस है और जो एक सॉर्ट ऑफ एक नरमी जो नज़र आ रही है, उस पर हमारे सियासतदान जो है वो क्या राय रखते हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मुस्लिम लीग फंक्शनल की सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलीजो साहब। पलीजो साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। वालेकुम सलाम जी अलीना। और हमारे साथ मैं नाज़रीन को बताते चलूँ सफदर अब्बासी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ ही देर में, और नासिर हुसैन शाह इज़ एक्सपेक्टेड टू जॉइन अस एनी टाइम इन कराची स्टूडियोज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। नुसरत, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने डॉक्टर फारूक सत्तार की अभी अब से कुछ देर पहले तो देखी, जिसमें कंप्लीट हमें अश्योरेंस दिलाई जा रही है आवाम को कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कराची चैप्टर ने अपने आप को कम्प्लीटली डीलिंक कर दिया है पार्टी चीफ से और लंदन सेक्रेटेरिएट से। अब मामलात, पॉलिसी मैटर्स तमाम कराची में ही डिस्कस होंगे, कराची में ही तय होंगे, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है लंदन सेक्रेटेरिएट से। आप इसको कैसे देख रही हैं नुसरत? एक कंप्लीट आई वॉश के तौर पे नज़र आ रहा है, चूँकि हमेशा कहा जाता है कि ये तो वही डिसीजन दिए जाते हैं जो लंदन से आते हैं, या फिर आप समझती हैं कि एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया गया है? थैंक यू सो मच जी। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उस दिन जो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या इसके बीच दरमियान में जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, आप, मैं और अवाम इस वक्त पता है क्या, वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। क्योंकि ये दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि अगर पहली बार ऐसा हो रहा हो तो आप और मेरी सिंपथी उनकी तरफ थोड़ी बहुत जाए कि भाई नहीं नहीं यार गलत हो रहा है, यार नहीं, अब वो इतना कह रहे हैं, यार वो कह रहे हैं तो बात मान लो। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हुआ, और इतनी बार हुआ कि हम तो अपनी हुकूमतों रियासतों पे सवालिया निशान डालते रहे कि यार ये हमेशा इस तरह होता रहा। चैनल्स पे आप मीडिया, जितना दहशत थी मीडिया पे, हमने अपनी आंखों से देखा। एंकर्स पे कितनी दहशत थी कि वक्फे में ऐसे मैसेज आते थे कि एंकर्स फौरन अपना मिजाज और अपना मूड चेंज करके थोड़ी देर के बाद, हमने देखा ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं, असेंबली में देखा, असेंबली से बाहर देखा, असेंबली में जो बातें की गई वो हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुकूमत वक्त बयान देती रही कि ये सब कुछ है। अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होकर ये बार बार बात ये कही जा रही है कि हम अब वहाँ से डिस्कनेक्ट हैं, हम ये हैं, मुझे और आपको और पूरी आवाम को इस पर 1% भी एतबार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि बार बार ऐसा हुआ और आपने ताल्लुकात कायम रखे और आपका वो सिलसिला चलता रहा। और किस तरह, लेकिन कभी डिनाउंस पार्टी चीफ को नहीं किया गया। देखिए ना, आप और हम वही जुमला सुनने के लिए बेचैन है, वो जुमला उनके मुंह से निकलता नहीं है कि हमने अपने कायद, अपने बानी को अपनी पार्टी से अलहदा कर दिया। आप कर ही नहीं सकते, आपका आईनी इस बात का सबूत है सबसे बड़ा। आप आए, बैठे, हुकूमतों के साथ, रियासतों के साथ अपना आइन लेकर आए, आइन में आप वो चीज़ ख़त्म करें। यकीन माने जब ये प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें होंगी ना तो अवाम आपके तरफ माइल भी होगी। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि खुदारा MQM के लिए हम क्या, पूरी पार्टियां सब कहती हैं कि MQM के अंदर जो लोग हैं वो सारे उर्दू स्पीकिंग जितने भी हैं, उनमें सिंधी स्पीकिंग भी हैं, वो सारे के सारे दहशतगर्द नहीं हैं, वो सारे के सारे इस मुल्क से नफरत नहीं करते, लेकिन जो करते हैं सो करते हैं। उनको बाहर निकालें, उनकी सफ़ों से, आप अपनी सफ़ों से निकालें भाई। आपको पता है, आज मुस्तफ़ा कमाल खुद आपके लिए कह रहे हैं कि आपको नहीं पता फारूक भाई, क्या आपको नहीं पता रॉ के वो डॉक्यूमेंट्स जो आपकी नज़रों के सामने गुजरे? मैं तो नहीं कह रही, आपकी पार्टी का वो शख्स कह रहा है,
اہم شخص کہہ رہا ہے جو پارٹی کا لیڈر کہلاتا تھا, جس کو آپ کے قائد جو ہیں وہ گلے لگا کر پیار کر کے آپ کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتے تھے. اس کا مطلب ہے ایسی چیزیں ہیں, کیسے ہم یقین کریں؟ ہم نہیں یقین کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کتنی بھی پریس کانفرنسز کر کے بار بار ٹی وی چینلز پر آ کر یہ کہیں کہ ہم نے لا تعلقی کر لی, کنیکشن ہو گیا, اس لفظ کی میننگ بھی ہم جانتے ہیں, اس کی اردو بھی اور انگلش بھی. اس لیے خدارا عملاً کچھ کر کے دکھا دیں تو اس دن کے بعد میرے خیال میں اس ملک میں, اس صوبے میں اور اس کراچی شہر میں آپ کی مطلب صفائی بھی ہو جائے گی, ہماری سمپتی بھی ہو جائے گی, اور ہم سب کہیں گے کہ اب یہ صاف ستھرے لوگ ہیں اپنے ملک سے محبت کرنے والے. بالکل پلیجو صاحب, فاروق ستار صاحب جو کہتے ہیں کہ جی ہماری سنجیدگی پر کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ان کی طرف سے آج کی اسپیشلی جو پریس کانفرنس اور نصرت سحر عباسی نے بھی جس طرح سے کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہم نے اس قسم کی سٹیٹمنٹس متحدہ کے قائد کی جانب سے نہیں دیکھی, یہ ماضی میں بھی بڑی نظر آئی ہیں, لیکن وفاقی حکومتوں کے اینڈ سے ہمیشہ ایک نرمی جو ہے نرمی سے ڈیل کیا گیا ان کی طرف سے. اس بار ابھی جو ڈیناؤنسمنٹ جو ابھی آئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے, اور وہ کہتے ہیں معاملات اب سب تمام یہیں پر جو ہے وہ طے ہوں گے, لیکن کسی کو ہماری سنجیدگی پہ شک نہیں ہونا چاہیے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پلیجو صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے, جو ہی ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے میں پلیجو صاحب کی طرف یہ سوال بالکل لے کے جاؤں گی. بٹ نصرت, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اندر جو پاکستان کے اندر جو وفاقی ہماری حکومت ہے اس کا پاکستان مخالف بیان پر نرمی کا ایک سٹانس نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بالکل جی, آپ ہم عوام, آپ دیکھیے نا ہر جگہ آپ کیمرہ لے جائیں, سوشل ویب سائٹ پہ چلی جائیں, کہیں بھی چلی جائیں, لوگوں کے جذبات دیکھیے. مجھے بتائیے, ٹھیک ہے پہلے اداروں کو بولتے رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے, لیکن اب کانوں نے وہ الفاظ سن لیے نا, جب وہ الفاظ ہم دوبارہ اگر سننا بھی نہیں چاہتے, کبھی کہیں سے کوئی چل جاتا ہے تو وہ سنتے ہیں تو ہمارے اندر آگ لگتی ہے. ہر محب وطن پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ اس. اچھا, اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی, ہماری فوج, ہماری رینجر جو سرحدوں پہ لڑ رہی ہے یار, ان کے لوگ ہمارے وہ شہید ہو رہے ہیں, وہ ضرب غضب جیسا آپریشن کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے, کتنے لاشیں آتے ہیں, کتنے شہید آتے ہیں, اور ان کے لیے ایک جملہ ہوتا ہے اپنے مادر وطن پر جان قربان. جب یہ جملہ آتا ہے تو میرے رگوں میں کیا ہو رہا ہے, میرے نسوں میں کیا, یہ اس چیز کو کوئی کیسے برداشت کرے گا کہ میرے مادر وطن پہ, میرے ملک پہ آپ خدا نہ خاصا ایسے لفظ کہیں, اور پھر اس کے بعد ایسی شخصیت کو کوئی کسی بھی حوالے سے اس کے لیے نہ سزا کی بات کی جائے, نہ اس کو ڈسون کرنے کی بات کی جائے, اور ہمارے چینلز پر اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے, بانی بھی کہا جا رہا ہے, قائد بھی کہا جا رہا ہے. میں پلیجو صاحب میں آپ سے بریک سے پہلے سوال, بلکہ ابھی آپ کے لائن ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے آپ سے سوال کر رہی تھی, اور سوال میں نے وہ سنا, میں اس کو رسپونڈ کر رہا ہوں. جی, آپ سنجیدگی نظر آ رہی ہے سر, یہ ایک بولڈ کریجس, ایک بڑی ہمت والا ایک اقدام نظر آ رہا ہے فاروق ستار صاحب کی جانب سے. ابھی دیکھیں علینا, سمجھنا ہوگا کہ فاروق ستار ایم کیو ایم کی تربیت یافتہ ہے, اور ایم کیو ایم کی تربیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ ڈسگائز میں رہ کے آپریٹ کیسے کرنا ہے, کیسے کہنا کچھ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح پیش کرنا ہے, اور مقاصد کیا ہیں. ایم کیو ایم خود اس طرح کرتی رہی ہے کہ فوجی آپریشن کریں پھر فوجی آپریشن نہ کریں, محب وطن جرنل آئے پھر نہ آئے, پیپلز پارٹی ہماری ہے پھر ہمارے خلاف ہے, نواز لیگ کے ساتھ اتحاد ہے پھر نواز لیگ کے ساتھ نہیں ہے, فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد ہے پھر اس کے ساتھ نہیں ہے, سندھ ہمارا وطن ہے, نئی سن ہے, نئی سندھ کو 2 ٹکڑے کر دو, پاکستان ہمارا وطن ہے, نہیں پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں گے. تو یہ پالیسی, اسی تربیت گاہ سے تو فاروق ستار تربیت یافتہ ہیں. اب بات دوسری کہ ایم کیو ایم میں ونگز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرح, جس طرح ان میں ملیٹنٹ ونگ ہے, جس طرح ان میں سیاسی ونگ ہے, اسی طرح ان میں ایک تعزیت کا ونگ ہے. آپ کو پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں کہ جب خالد بن ولید یا عظیم الدین طارق یا عمران فاروق جیسے قیادت کے لوگوں کا قتل ہوتا تھا تو ایک ونگ ان کو ملیٹنٹ ونگ کو احکامات ہوتے تھے قتل کرنے کے, دوسری ونگ تعزیت کے لیے پہلے سے تیار ہوتی تھی. اور ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ شعیب بخاری کی سربراہی میں اور ایم اے جلیل کی سربراہی میں جو تعزیتی ونگ خالد بن ولید یا طارق عظیم یا کسی کے گھر پہنچے اور وہاں کی عورتوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو قتل آپ نے کروایا ہے, تو شعیب بخاری نے کہا کہ بی بی جی ہم تو تعزیتی ونگ والے لوگ ہیں, ہمیں کچھ علم نہیں ہے. تو اسی طرح ایم کیو ایم میں ایک اور ونگ ہے, اس ونگ کا نام ہے لا تعلقی ونگ. وہ ونگ ہمیشہ جو بھی واقعہ ہوگا اسے لا تعلقی ظاہر کرے گی. مثلاً اگر فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال یا ہمارے بھائی رضا ہارون یا ہمارے بھائی خواجہ اظہار, اس قسم کے لوگوں کو اگر ایم کیو ایم کے پالیسی سے
اختلافات ہیں اور اس کو ڈسون کر رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں نا. انہوں نے 12 مئی کی, 22 مئی کی, 9 اپریل کی, نشتر پارک کی, بلدیہ فیکٹری کے واقعات کے حوالے سے کوئی معافی مانگی؟ چلے معافی کو چھوڑیں, انہوں نے وہ نام دیے کہ اس اسیسینیشن میں کون ملوث ہے, ان کے علم میں تھا نا, وہ کمانڈ کر رہے تھے. فاروق ستار کہیں نا کہ 22 مئی کو یا 12 مئی کو یا 9 اپریل کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے, ان کو پیش کریں. حسین کے حوالے سے ایک لفظ کہا ہے, آپ پوچھ کے مجھے بتائیں میڈیا چینلز کے ریپرزنٹیٹیو سے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بات کہی ہم بات کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی کوئی شخص کہے کہ ہم ریپ کی مخالفت کرتے ہیں, ریپسٹ کی نہیں, ہم قتل کی مخالفت کرتے ہیں مگر قتل کرنے والے کی نہیں, ہم آگ کے واقعے کی مخالفت کرتے ہیں مگر آگ لگانے والے کی نہیں. بٹ ایاز لطیف پلیجو صاحب, اب آپ آگے ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ہوتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی کیلکولیٹڈ پالیسی ہے. فاروق ستار صاحب کی کمانڈ مصطفیٰ عزیز آبادی اور ندیم نصرت کر رہے ہیں, اور واسع جلیل کر رہے ہیں, اور محمد انور کر رہے ہیں. ان کے مشورے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, اور اس حکمت عملی کے تحت مشورے سے ساری پالیسی بن رہی ہے. اور اس پالیسی کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ یہاں فاروق ستار صاحب اس وقت تک انگیج رکھیں گے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, جب تک وہ دیکھیں گے کہ یہ غم کے بادل اور تکلیف کے بادل چھٹ نہیں گئے. اور ان کے 2-3 مقاصد تو وہ حاصل کر چکے. وہ بلدیاتی انتخابات میں جو دوسرے دن ان کے میئر الیکٹ ہونے تھے وہ کروا چکے. جو آرٹیکل 63 کے سب کلاس جی کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کے لیے مقدمات ہو سکتے تھے, اس کا راستہ فاروق ستار نے روک دیا. اور جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 17(2) کے تحت ریفرنس جانا تھا ایم کیو ایم پہ بین کے حوالے سے, اس کا راستہ انہوں نے روک دیا. اب یہ 4-5 دن آپ کو مختلف بیان ہم ڈسون کرتے رہے, پاکستان ہمارا وطن ہے, زندہ باد, وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ الطاف حسین نے معافی مانگنے کے بعد پھر امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ سے مدد کیوں مانگی. الطاف حسین کراچی کی سیاست میں اگر ہم ایک ریولوشنری چینجز کی بات کریں, ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے لیکن وہ چینجز آپ کو آتی نظر آ رہی ہیں ان دا کمنگ ڈیز. ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار, میں بریک شامل کروں گی. پلیجو صاحب, آئی وڈ وانٹ یو ٹو, اس بات کا جواب مجھ سے ضرور لیجیے گا. میں آپ سے اس بات کا ضرور جواب لوں گی. اور اسپیشلی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دفاتر سیل اور مسمار کیے جا رہے ہیں, ان کو کوئی تبدیلی خاطر خواہ آپ کو نظر آ رہی ہے آتی ہوئی؟ علینا, آپ کا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تبدیلی کے لیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم 50 سال کسی چیز کو بگڑنے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ چند ہفتوں میں وہ چیز درست کیوں نہیں ہوگی. تو ایم کیو ایم جس کو ضیاء الحق نے پالا پوسا, جس کو پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے جس کی آبیاری کی, جس کو مشرف نے مضبوط کیا اور ملیٹنٹ ونگ کو کور دیا گیا, اس کو بچایا گیا, اس میں راتوں رات تبدیلی نہیں آئے گی. سپریم کورٹ نے کہا تھا کراچی بدامنی کیس میں کہ کراچی کے امن امان کے لیے ضروری ہے کہ ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہوں. کانسٹیٹوئنسیز حلقہ بندیاں اس طرح کی گئی ہیں کہ خاص قسم کے حلقے کے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے, دوسرے نہیں آئیں گے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پولیٹیکل انفلوئنس ختم کیا جائے, وہ نہیں ختم کیا گیا, ڈی ویپنائز نہیں کیا گیا. میں تو آپ کے توسط سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ناصر شاہ بھی آپ شاید کریں گے کہ مراد علی شاہ صاحب کہاں ہیں, عشرت العباد صاحب کہاں ہیں. ان کو جانا چاہیے تھا ڈپٹی ہائی کمیشن پہ یا کراچی اسلام آباد میں ہائی کمیشن پہ, ان کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا صوبہ جس کا میں وزیر اعلیٰ ہوں, ہمارا صوبہ جس کا میں گورنر ہوں, وہاں پہ میڈیا پہ حملوں کے لیے احکامات لندن سے جاری ہوئے, برطانیہ سے, تو برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے کاروائی کا, اور ہمارے وزیر داخلہ بات کرتے برطانوی وزارت داخلہ سے اور فارن منسٹری سے, نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھا کے لے جاتے. اس حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا. جب آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پہ آ کے مطالبہ کریں گی کاروائی کا اور جڑیں کاٹیں گی دہشت گردی کی, تبھی کوئی تبدیلی آئے گی. اور ڈی لمیٹیشن اور کانسٹیٹوئنسیز کے بغیر دوبارہ ہتھیاروں کے بل بوتے پہ دہشت گرد جیت کر آتے رہیں گے. سر یہ تو لیکن اکراس دا بورڈ, سر یہ تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ جو تمام ملیٹنٹ ونگز اور ہم کرپٹ ایلیمنٹس کی جو بات کر رہے ہیں, ٹیررسٹ ایلیمنٹس کی جو بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے یہ ایک ریزرویشن ان کی ہوتی ہے کہ جی ہمیں ہی کیوں, ہمارے ہی خلاف کیوں ہو رہا ہے. علینا, اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ اہم ہے کہ ہمارے ہی خلاف. یہ تو اس طرح کی بات, مثلا انڈیا میں 50 پارٹیاں ہیں, مگر ممبئی میں جو شیو سینا ہے بال ٹھاکرے کی, وہ ہمیشہ پاکستانی اداکاروں پہ, پاکستانی کھلاڑیوں پہ حملے آور ہوتی ہے. تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے, وہ کہے گا عام آدمی پارٹی پہ بھی کرو. عام آدمی پارٹی تو نہیں کرتی نا. اب کراچی میں پشتون مرے, بلوچ مرے, پنجابی, سندھی, سرائکی, کوئی بھی مرے, سنی
पे हमला हो, अवामी तहरीक पर हो, एएनपी पर हो, जमात इस्लामी पर हो, हर हमले के पीछे एमक्यूएम होती है, तो फिर उसके वजह से हम कैसे कहें तो कार्रवाई न करें? कार्रवाई जाके आप सुन्नी तहरीक पे करें या जेयूपी पे शाह अवैस नूरानी के खिलाफ करें, वो तो अनजस्टिफाइड होगी ना। फंक्शनल लीग पे करें, कार्रवाई तो उसी के खिलाफ होगी जो सब लोगों को मार के बोरियों में लाशें डाल रहा होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नुसरत, मैं आपसे, लेकिन मैं जो सवाल यही कर रही थी, एमक्यूएम की रिजर्वेशन और इंटीरियर सिंध फिर कराची में इनकी जो फॉलोइंग है उसको किस हद तक असरअंदाज होते हुए देख रही है, मुतासर होते हुए देख रही है? देखिए जी, जैसे पहले अभी पलीजो साहब ने एक तजिया दे दिया ना कि किस वजह से इनके अंदर ये चीज़ें पैदा हुई, और दूसरा ये कि क्यों इन्हीं को इनके अंदर ये बार बार बोलना कि हमें ही क्यों टारगेट किया जाता है, हमें ही क्यों टारगेट किया जाता है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें कहा गया था 3 जमातें, जिसमें जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इन 3 को हाईलाइट करके कहा गया था कि इनके अंदर मिलिटेंट विंग्स हैं, और तीनों पार्टी को कहा जा रहा है कि अपने अपने अंदर से मिलिटेंट विंग्स निकालें। तो और फिर उसके बाद हमने देखा कि हर जमात पर रेड भी हुआ, जमात इस्लामी की उस पर भी रेड हुआ, और वहाँ से भी उनके लोग पकड़े और उन्होंने उठाकर दे भी दिए, दूसरी जमातों पर भी गए। तो इनकी, और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा वो एमक्यूएम के अंदर जो दहशतगर्द थे, जो टेररिस्ट थे वो, और आज भी अगर कोई दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं या कुछ भी हैं तो उनको जो उनकी रिकग्निशन होती है वो ये है कि ये एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। तो ये जो है चीज़ हकीकत है, इसको आप कैसे डिनाई करेंगे कि आप ही को क्यों, आपके वो जो मिलिटेंट विंग्स है सिर्फ उनको पकड़ा जा रहा है। आपके जो जब फारूक सत्तार साहब ने उनको छोड़ दिया ना रात ले जाकर, या इनके जो अच्छे लीडरान नज़र आ रहे हैं हुकूमत को, उनको वो कैद नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा जो आपने ये सवाल किया कि इसके जो इनके जो फॉलोअर्स हैं जो कराची से लेकर दूसरे, उनका देखिए जो इनका वोट बैंक है उर्दू स्पीकिंग, वो है, उसको हम कह रहे हैं कि डिनाई भी नहीं कर रहे हैं और कोई कर भी नहीं सकता है। लेकिन वो जो वोट बैंक है वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, होना चाहिए, जो है, जो इनसे डिसोन हो रहे हैं, जो इनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं, और करना चाहिए। मैं आज आपके प्रोग्राम में भी ये कह रही हूँ कि कराची से कश्मीर तक, वो हैदराबाद में है, वो मीरपुर खास में है, वो सखर में है, वो टंडोलायर में, जहाँ भी हैं, खुदारा अपने मुहब्बे वतन होने का सबूत दें, और आप खुद बाहर आकर बोलें कि हम अपनी जो क़यादत, जिस क़यादत ने हमें बदनाम कर दिया, हमारी नस्लों तक को बदनाम कर दिया, नस्लें बदनाम हो गई ना इनकी, कि आपने के नारा लगाकर उस मुल्क को, जिस मुल्क ने आपको खिलाया, जिस मुल्क की बुनियादों में आपकी वो हैं, कहते हैं आप, और इस यहाँ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, आपके वर्सा की हैं, आपके बड़ों की कब्रें हैं यार, उस मुल्क को आप, और यहीं का पैसा उठाकर आप बाहर ले गए, वहां पर आपने अयाशियां कर रहे हैं, और वहां पर आपकी शनाख्त बड़े अमीर कबीर लोगों की होती है, और वहां पर आपके बड़े महलात हैं, सबको पता है। आप वहां पर भी बैठकर अपने कायद के डर और खौफ से मुल्क को लानत भेज रहे हो यार। ऐसे लोगों को तो पकड़ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही उनको डिसोन करके उनके पाकिस्तानी जो शनाख्त है उसको कर दें। तो जो आगे का इनका वोटर है उनको अब आगे निकलना है और उनको डिसोन करना है, वरना आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि वक्त के साथ साथ अब एक चीज इतनी ओपन हो गई है, एक खला पैदा होता हुआ देख रही हैं आप। बिल्कुल हो चुका है, और लेकिन उसको पूरा कौन करेगा? अच्छा, मैं नासिर शाह साहब से उनका कमेंट लूं इनिशियल। नासिर शाह साहब, फारूक सत्तार साहब की अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीलिंक, अपने कहना कि एमक्यूएम को डीलिंक कर दिया गया है लंदन सेक्रेटेरिएट से, जो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर थी उनके कायद की जानिब से इस हफ्ते के आगाज़ पे, उस पर हमें हमेशा सर ये, अगर ये स्टेटमेंट्स नई थी, हम उससे आगे बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमतों की जानिब से जो रद्दअमल होता है वो कानूनी कम, हमेशा सियासी ज़्यादा नज़र आता है। इस बार हमें कोई सख्त एक्शन, या नॉट जस्ट एमक्यूएम के खिलाफ, बट जिन पार्टीज में मिलिटेंट विंग्स हैं उसकी एलिमिनेशन के लिए कोई हमें एक्शन नजर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अलीना, देखें, एक्शन जो है बहुत सख्त एक्शन की ज़रूरत है। फारूक सत्तार साहब एक माकूल आदमी हैं, और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो बिल्कुल हकीकत पर मुबनी है तो उनको ज़ाहिर है मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स करने का। लेकिन इस पे इफ़ एंड बट्स बहुत हैं, क्वेश्चन मार्क्स बहुत हैं कि जी आया वाकई ये हकीकतन उनसे अलहदगी कर रहे हैं, या फिर इसमें जैसे वो दूसरे लोगों के भी बयान आ रहे हैं कि जी फिर राब्ता कमेटी कोई फ़ैसला कर देती है, क्या कर देती है। तो वैक्यूम की भी आपने बात की, तो वैक्यूम ज़रूर है। और जो लोग उर्दू स्पीकिंग हमारे यहाँ पे हैं, जिनको हम उर्दू स्पीकिंग बोलते हैं, हमारे सिंधी हैं और पाकिस्तानी हैं,
ان کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کے وہاں پہ آئیں، انہوں نے جانیں گنوائیں، عصمت دریاں ہوئیں، پراپرٹیاں، پتہ نہیں کون کون سی صحبتیں لے کے وہ یہاں پہ آئے، اور ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے ساری کچھ. آج ان ساری چیزوں کی بات یہ آ گئی کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگیں، اور وہ باتیں وہاں پہ ہوں جو مودی کرتا ہے، جو افغانستان میں ہمارا کوئی دشمن بیٹھا ہے وہ کرتا ہے، یا جو بھی راک ایجنٹ یا پاکستان کے دشمن، پاک افواج کے دشمن وہ کرتے ہیں، وہ یہ لوگ بولیں. تو ایک اور بڑی بات ہوئی جو آج انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حقیقتاً ایسا ہو. اور میں جس طرح میری بہن نے بولا، میں بھی ویسے ہی آپ کے وقت بہت بڑا نیٹ ورک ہے آپ کا، اس کے توسط سے اپیل کرتا ہوں جو اردو اسپیکنگ ہے کہ خدا را حقیقی طور پر اسے لا تعلقی بیزاری کا اظہار کریں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ پولیٹکس کروں کہ جی آپ سب لوگ پیپلز پارٹی میں آ جائیں یا یہ کریں وہ کریں، اور سب پارٹیاں ہیں، محب وطن پارٹیاں ادھر جائیں. اور اگر حقیقی طور پر یہ لوگ صحیح پولیٹکس کر رہے ہیں، پاکستان کی پولیٹکس کر رہے ہیں، جو آج پریس کانفرنس آئی ہے، اگر حقیقت ہو تو بھلے ان کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ایکشن جو ہے گورنمنٹس نے کیوں نہیں ایکشن اس طرح سے لیا؟ اگر آپ نے کہا وہ ایک را نیکسس کی جو بات کی جاتی ہے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم حقیقی کا سرفیس ہونا، وہ ایپیسوڈ بھی سب کے سامنے ہے. پھر ابھی مصطفیٰ کمال صاحب آ کے اگر وہ تمام چیزیں اگر دہرائی جا رہی ہیں، ایک سیکولز اس کے نظر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو الائنس ایم کیو ایم بھی تھی، کیا پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس چیز سے انویئر تھی؟ پھر ساتھ ہوتے تھے، پھر علیحدہ ہوتے تھے، وہ تمام ایک ہمیں بار بار ہمیں وقت ہمیں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں رہتی تھی، اور پھر علیحدہ ہو جاتے تھے، پھر کچھ برج کیے جاتے تھے وہ گیپ. تو آپ لوگ کو یہ چیز تمام نظر نہیں آتی تھی؟ دیکھیں، ایسے بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ بالکل پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ان کا الائنس مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ. اب جب ایک کلیئر پہلی دفعہ یہ ریکارڈ پہ بات آئی ہے نا، پہلے کوئی اس طرح کی تقریر دکھا دیں جو ریکارڈ پہ ہو الطاف کی، کہ جس میں اس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہو، نعرے لگائے ہوں، یہ کہا ہو کہ یہ جو انہوں نے الفاظ کہے ہم تو وہ کہہ بھی نہیں سکتے اپنی زبان سے پاکستان کے لیے. اب ایک چیز ریکارڈ پہ ہے اور انہوں نے اس کو مانا ہے، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے تقاریر کی ہیں دوسرے ممالک میں، وہ بھی کلپس آ گئے ہیں. تو اب اس میں دو رائے نہیں ہے. آج فاروق بھائی کہہ رہے تھے کہ جی 9-0 کو اس کی سیل ختم کی جائے اور وہ کیا جائے، تو میں انہیں کہوں گا کہ 9-0 الطاف کا گھر تھا، وہ گھر ہے اس کا. اس کے بعد یہ انہوں نے سیکریٹریٹ بنایا. تو میں تو انہیں گزارش کروں گا، اگر یہ بالکل سچے دل سے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کو مکمل طور پر خیر آباد کہیں، اور اس کی جو یہ خرافات یا دوسری چیزیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں. اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ نئی جگہ پہ آفس کھولیں، اور پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہوگی اس کو مکمل طور پر ہم لوگ تحفظ دیں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جو کمپلیٹ ڈسکنیکٹ کی انہوں نے بات کی ہے، وہ اس کے لیے دیکھیں، اس وقت میں نے بتایا نا اس پہ بہت کوسچن مارک ہے، لیکن اس کے لیے انکوائری، اس پہ تفتیش ہر طرح سے جاری ہے. فیڈرل ادارے وہ بھی اس پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہماری پروونشل گورنمنٹس بھی. اس میں ہم لوگ سب ایک پچ پہ ہیں. اگر آج میں کہوں کہ نہیں جی فیڈرل کچھ نہیں کر رہا، پروونشل بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، یا ہمارے جو ادارے ہیں، وہ سب لوگ اس میں ایک پہ ہیں. کیونکہ جب پاکستان کی بات آتی ہے نا، آج ہم دونوں بھائی بہن ہیں، ویسے ہمارے لاکھ اختلاف، یہ فنکشنل سے میں پیپلز پارٹی سے ہوں، منظور وسان صاحب بھی خواب آج کل بہت دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنل مرج ہونے جا رہی ہے وہ اور بات ہے، وہ ہم پولیٹکس کریں گے. لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے گی وہاں پہ نو پولیٹکس. وہاں ہمارا ملک ہے، وہاں ہماری بقا کا مسئلہ ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں، اس میں ہم سب اکٹھے ہیں اور آپ کو سب ساتھ نظر آئیں گے. یہ جو آپریشن کا آغاز ہوا تھا، جس کے بعد کراچی کا ایک شہری اب کہتا ہے کہ جی امن جو ہے وہ بحال ہوا ہے، کافی خاطر خواہ امپروومنٹ آئی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کا اریسٹ ہو، یا تمام چیزیں جس میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی. پھر قائم علی شاہ صاحب کا بھی ہمیں پتا ہے کہ جی رینجرز کو ڈومین بریچ کرنے کی بھی بار بار اس کی طرف اشارے کیے گئے. بات کر سکتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب سندھ انٹائر سر مطلب آپریشن کسی کو بھی دیکھیں، دو چیزیں میں واضح کر دوں، کسی کو بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے. کرمنل کے خلاف پورے پاکستان میں کہیں بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. کراچی اور اس کے ساتھ جو ہمارے انٹیریئر سندھ ہے، کسی نے کسی کو نہیں روکا کہ رینجرز کو یا کسی اور ادارے کو کہ جو کرمنل ہے، جو دوسرا جو بھی کرائم میں انوالو ہے، اس کو نہ روکے. لیکن ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے قانون کا،
اس کے تحت اگر کوئی بھی کرتا ہے اس کو مکمل طور پر تحفظ ہے اور ہم لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. عاصم کی بات آپ نے کی تو عاصم کی بات آپ کے سامنے ہے. جب پہلے اس کو پکڑا گیا ہم نے اونرشپ نہیں کی, لیکن جب دیکھا گیا کہ وہ زیادتی ہو رہی ہے, 2-3 مہینے ایک جگہ رہتا ہے, 3 مہینے دوسری جگہ رہتا ہے, تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں. اسی طرح دوسرے ابھی قادر پٹیل جیل میں, قادر پٹیل ہمارا پارٹی کا ہے, لیکن اگر کورٹ نے اس کو بھیج دیا تو ظاہر ہے ہم لوگ اس میں جو کورٹ کر رہی ہے. اب ہمارے وسیم اختر صاحب جو ہیں ان کو کورٹ نے بھیجا ہے نا جیل کو, ہم نے تو نہیں بھیجا. وہ گئے تھے ضمانت کروانے, ضمانت رد ہوئی ان کی, انیس قائم خانی صاحب کی یا دوسروں کی. تو اس میں ہم ویسے کوئی وکٹمائزیشن یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو لوگ اس طرح کے اس میں ملوث ہیں ان کو میں سے کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. صفدر عباسی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے چیف اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر میں جوائن کریں. انفیکٹ انہوں نے ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کرنا تھا, لیکن وہاں پر بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے ہی couldn't make it. صفدر عباسی صاحب السلام علیکم. پہلی بات جی میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں, نہیں میں باقی لاہور کی نہیں کوئی بات نہیں صفدر عباسی صاحب, وہ موسم کی تبدیلی جو ہے اور پھر وہ سیاسی کچھ درجہ حرارت بھی جو ہے وہ عروج پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, لیکن آپ کا کامنٹ ہمیں چونکہ سیاست کے حوالے سے ذرا لینا بڑا ضروری تھا. یہ جو صفدر عباسی صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو تمام چیزیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں, ایک وہ اینٹی پاکستان سپیچ کے بعد, اور ابھی کلیئرلی انہوں نے ڈیناؤنسمنٹ کا اناؤنس کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے فاروق ستار صاحب نے, آپ کس طرح سے ایک سنسیریٹی آپ دیکھتے ہیں اس چیز میں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں متحدہ کے ساتھ اب کوئی مستقل طور پر سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بیوی, میں آج کل تھوڑا سا اپنے اتنے سارے ایکسپیرینس کے بعد میں نے لوگوں کو انٹینشنز پہ جج کرنا چھوڑ دیا. میں تو لوگوں کو فیس ویلیو پہ جج کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب کی جو یہ ایکشن ہے, گو کہ فاروق ستار صاحب بہت زیادہ کلوز رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے, لیکن میری نظر میں یہ جو ایکشن ان کا ہے اس سے یقیناً جو ہے نا ایک شفٹ ہمیں نظر آتی ہے. اور یہی فاروق ستار صاحب آج سے 1 سال پہلے یہ چیز نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے غالباً کی ہے آج سے 22 اگست کو, اور پھر 23 اگست کو, پھر آج. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. پرابلم جو نا کراچی کا یہ ہے کہ وہاں پہ الطاف حسین صاحب کی بڑی ایک لمبی, جب سے اے پی ایم ایس او بنی اور اے پی ایم ایس او کے بعد پھر ایم کیو ایم بنی, ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا انہوں نے کراچی کو رول کیا ہے ایک یونیلیٹرل قسم کی قوت کے حوالے سے, اور اس میں انہوں نے ہر قسم کے حربے استعمال کیے, چاہے وہ ملیٹنٹ ہو, چاہے وہ کرمنالٹی ہو, چاہے وہ سیاست ہو, سب چیزوں کا ایک مرقع بنایا گیا. اور خاص طور پہ 91 میں جب وہ اس ملک سے گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ملیٹنٹ اور ایک کیپیسٹی کریٹ کی کراچی کے اندر, اس سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی کو بھی کنٹرول کیا, ایم کیو ایم کو بھی کنٹرول کیا, اور پورے شہر کراچی کو بھی کنٹرول کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ یہ جو آپریشن وہ پہلی دفعہ, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو 94 سے لے کر 96 تک جو آپریشن ہوا اس نے یقیناً جو ہے نا ایم کیو ایم کی جو ان کی ملیٹنٹ ونگ تھا اس کو بہت دھچکا پہنچا. اس وقت بھی جو ہے نا پالیسی یہی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی کہ ہم ایک سیو کریں, ایک تفریق ڈالیں ایم کیو ایم کے جو پولیٹیکل کارڈر ہے اور ایم کیو ایم کا جو ملیٹنٹ کارڈر اور جو کرمنل کارڈر ہے ان کے درمیان ایک تفریق ہونی چاہیے. اور اس وقت بھی جو ایکشن ہوا وہ بنیادی طور پہ کرمنلز اور ملیٹنٹس کے خلاف تھا, اور اس سے جو نا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جو ان کی ملیٹنٹ کی جو قوت تھی وہ ختم ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی پھر 97 میں دوبارہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے پھر ایم کیو ایم کو گورنمنٹ میں لے لیا, اور پھر 2002 کے بعد تو جنرل مشرف کی جو گورنمنٹ تھی اس نے تو ان کو اتنا زیادہ کچھ ان کو دے دیا کہ اس سے جو ان کی جو کیپیسٹی تھی اپنی ملیٹنسی کی وہ دوبارہ وہ پیدا ہو گئی, اور الطاف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا اس ملیٹنٹ اور اس کرمنل کیپیسٹی کو جو کہ ایم کیو ایم کی تھی. اب اس کے بعد یہ موقع ملا ہے غالباً یہ جو آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی موقع ملا کہ وہ بات کریں جو شاید اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے. لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک آگے بڑھ کے ایک وہ بات کی ہے, وہ بات کی جو شاید وقت کی اہم ضرورت تھی. اسی نے پھر ایم کیو ایم کے اندر یہ پریشر کریٹ کیا کہ جی وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اب الطاف, کیونکہ الطاف حسین صاحب اتنے زیادہ جو ہے وہ پرو انڈیا ہو گئے اور را کی فنڈنگ کے حوالے سے اتنے زیادہ شواہد سامنے آئے کہ ایک بات بڑی طے ہو گئی تھی کہ اب وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کسی انٹرنیشنل بڈنگ پہ کر رہے ہیں, اور کسی انٹرنیشنل جو سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے اور کراچی کے مستقبل کے حوالے سے اس طرح کی ان کی ایکشنز ہیں. اس ایکشنز کے نتیجے میں
جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیسکلی جو نا اینٹی پاکستان ہے, اور خاص طور پہ اس دن 22 اگست کو غالباً یہ آخری کارڈ تھا جو الطاف حسین صاحب کھیل گئے. وہ اب بھی یہ سمجھتے تھے کہ جی شاید ان کی کیپیسٹی جو ہے ان کی ملیٹنٹس کی وہ کراچی کو دوبارہ پیرالائز کر سکتی ہے, لیکن آئی تھنک وہ کیپیسٹی کھو چکے تھے. اور غالباً آپ کہ اس قسم کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اپنی ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں, میں اس کو ہٹلر کے ساتھ جو نا دوں گا. آپ کو یاد ہے کہ ہٹلر جب بنکر میں پھنسا ہوا تھا تو لڑایا جا رہا تھا اپنی فوجوں کو, فوجیں ریٹریٹ کر رہی تھی, ان کو کہا جا رہا تھا کہ جی ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں, تو وہ لوگ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا, اور آخر میں جو اس کا فیٹ ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے. اور الطاف حسین صاحب بھی غالباً جو نا اس فریم آف مائنڈ میں تھے, جی اس فریم آف مائنڈ میں تو میں مکمل کراؤں گی, اس فریم آف مائنڈ میں تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب بھی وہ کراچی کو پیرالائز کر سکتے ہیں. لیکن 22 اگست کو آئی تھنک یہ بات صاف و شفاف یہاں ہو گئی کہ اب ان کی جو کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی اپنی جگہ اور فاروق ستار صاحب کو بھی اپنی جگہ میں ایک موقع ضرور دینا چاہیے کہ وہ اگر پولیٹیکل ایلیمنٹ کو جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, کیونکہ کراچی کا جو اردو اسپیکنگ ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, ہم کسی طرح بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی سر یہ جو, لیکن میں وہ بات سمجھ رہی ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ فاروق ستار صاحب نے آج کانفرنس میں کہا کہ متحدہ کو 4 یا 5 بنانے کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جو وزیر داخلہ نے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم 1, 2 یا 3 ہوں گی, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. تو الطاف حسین صاحب کے بیان کے حوالے سے متحدہ کے خلاف قانونی رد عمل آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہو رہا ہے یا سیاسی؟ نہیں لیکن جی اس وقت تو دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے. اس وقت دیکھیں بڑی کلیئر کٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کے اندر جو آپریشن ہوا ہے اس نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس اور کرمنل جو ایلیمنٹ تھا اس کو ٹارگیٹ کیا ہے. اگر یہ جو ایم کیو ایم کے آفیسز گرائے جا رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ کہ سارے کے سارے انلیگل آکوپائڈ, کوئی ان کا وہ آفس نہیں گرایا گیا جو کہ لیگلی بنیاد پہ بنایا گیا تھا. یہ جتنے بھی آفیسز آج ان کو گرائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ آفیسز ہیں جو کہ انلیگل طور پہ کنسٹرکٹ کیے گئے تھے. اب ان کا جواب یہ کیا کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ اگر پہلے ایک چیز نہیں ہوئی تو کیا اب بھی نہ ہو؟ اگر کوئی انلیگل اسٹرکچر کھڑا ہے تو اس کو توڑنا تو آئی تھنک ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری بنتی ہے, تو وہ ایشو نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب بجائے اس کے کہ جی وہ یہ کہیں کہ 3 یا 4 ایم کیو ایمز بن رہی ہیں, یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرے اور ایم کیو ایم کو پولیٹیکل کادر کو پولیٹیکل طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرے اور پولیٹیکلی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اگر پولیٹیکلی عوام کراچی کے عوام کل ان کو دوبارہ ووٹ دیتے تو وہ ضرور ووٹ لیں, لیکن اگر لوگ شفٹ کرتے ہیں اب کراچی کے سیناریو میں کسی اور پارٹی کی طرف تو ان کو یہ موقع بھی ملنا چاہیے. اس سے پہلے الطاف حسین صاحب یہ موقع نہیں دے رہے تھے کراچی کے عوام کو کہ وہ اپنی مرضی کے بنیاد کے پر جو ہے نا وہ اپنے الیکشن کر سکیں یا ووٹ دے سکیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ فاروق ستار صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس سارے کاڈر کو لے کے چل سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو وہ ایم کیو ایم کے جو پولیٹیکل کاڈر ہے اس کو ساتھ لے کر اور کراچی کے اندر ایک ایم کیو ایم کا ووٹ بینک جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کی ہم متاثر ہونے کی جو بات کہے تھے, وہ جو ایک ویکیوم کی بات کرا تھا ہم نے نصرت بیچ میں, وہ ویکیوم پورا کون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی لیکن یہ جو ویکیوم اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا میں صفدر عباسی صاحب آپ کی طرف, میں نصرت عباسی صاحبہ کی طرف, میں یہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی دیکھو علینا, میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ دیکھیں ووٹر کا کیا قصور ہے. جو ایک محب وطن پاکستانی ہے, جو اردو اسپیکنگ ہے اور جس نے اس پارٹی کو جوائن کیا, اب اس کو تو نہیں پتا تھا جو اصل پاکستانی ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ان کا اہم کردار رہا. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور یہ چیز ہم بھی یہاں پہ بار بار کہیں گے, جیسے ادا نے بولا نا, خدارہ ہمارے بڑوں کی جو روحیں ہیں ان کو شرمندہ نہ کریں. اس ملک کی آزاد کرانے میں خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گی میرے بزرگ یا پھر میری پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کی تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو, جنہوں نے انگریزوں جیسی ریاست کو وطن یا کفن کا نعرہ لے کر اور اس ملک کی ریاست کو بچایا. تو اس چیز پر سیاست نہ کریں کہ صرف یہ لوگ یا یہ طبقہ ہے جس نے ملک کو بچایا یا ان کے لوگوں نے اون کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں کو شرمندہ نہ کرنے دیں بھائی. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ جو ویکیوم ہے, اس ویکیوم کو اب وہ محب وطن ایم کیو ایم کے لیڈرز جو یہاں پاکستان میں ہیں اور جو اس پاکستانی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے ان لوگوں کی محرومیوں کو جو بقول ان کے
میں تو سوال تو میرا یہ بھی آتا ہے بار بار کہ ابھی تک محروم کیوں ہیں؟ کتنے سال ہو گئے؟ 25-30 سال ہو گئے نا تقریباً, ابھی تک محرومی کیوں ہے اپنے ہی لوگوں کو؟ مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے صغیر, ڈاکٹر صغیر کا, انہوں نے کہا تھا ادھر جب جانے کے بعد, انہوں نے کہا تھا ہمارے لوگوں کو خاص طور پر ذلیل کیا گیا, ان کو ایک کارپینٹر, ایک مزدور اور اس سے زیادہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا ہمارے ووٹر کو, اور اس کو اسی کے اندر دائرے میں رکھا کہ تمہاری حیثیت یہ تم یہاں رہو. یہ ان کے ہیں, میں نے نہیں, انہوں نے کسی چینل پہ کہا تھا. تو اس طرح نہ کریں خدا را, سب پاکستانیوں کو ان کا ڈیو رائٹس ملنا چاہیے اور ان کو حق دیں کہ وہ کہاں جائیں. ایسا نہیں ہے کہ دہشت سے, خوف سے, ڈنڈے سے آپ کہیں کہ نہیں تم نے ہمارے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے, اور ان کے شناختی کارڈ, ان کی جو پہچان ہے آپ کے قبضے میں ہو, اور وہ اپنی مرضی سے ووٹ بھی نہ دے سکیں. یہ ہماری سیاست رہی ہے کراچی میں, کراچی سے نکلی ہے یہ سیاست, اور سندھ کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی گئی ہے, خوف کی سیاست کہ ڈر کے مارے گھروں پہ رات کو آ جانا اور کہنا کہ یہ لو اور صبح یہ کرنا ہے. وہ خوف کی سیاست ختم ہونی چاہیے, دل سے اندر نکلیں. وہ ویکیوم اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ اب پر ہونا چاہیے, اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو ان کے اندر ہیں, جو ان سے باہر ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, تو وہ اب اپنے آپ کو اپنی سمت درست کر لیں. کہاں جانا ہے, منزل یا رہنما والی بات ہے, ان دونوں میں ایک چیز وہ تو چیز کلیئر کرنے کی کافی کوشش بھی کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب. ناصر شاہ صاحب, یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ابھی کرنٹلی, سر اس سے ایک ریٹیلیشن یا یہ مزید امن و امان کی صورتحال کو خطرے میں تو کہیں نہیں ڈال دے گی؟ دیکھیں وہ پہلے والے حالات اب نہیں ہیں. جب تھوڑی سی کوئی بات ہوتی تھی تو روڈ بند ہو جاتے تھے, ہڑتالیں, پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ ہوتا تھا. لوگ اب سمجھ چکے ہیں, اور اب یہ جو ایکشن ہو رہا ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن ہو رہا ہے, اس میں سب لوگ اس میں پذیرائی دے رہے ہیں, اس میں ساتھ ہیں. اگر کسی کی کہیں پہ تصاویر اتری ہیں تو وہ کوئی پولیس نے جا کے یا کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے نہیں اتاری, لوگوں نے اتاری ہیں. اگر اس دن فاروق ستار صاحب جا رہے تھے, اظہار بھی ان کے ساتھ تھے, لوگوں نے ان کی گاڑی کا گھیراؤ کیا, تو وہ کراچی کے عام لوگ تھے, وہ ان میں سے وہی لوگ ہوں گے جو ان کے ووٹر تھے. لیکن جو بات پاکستان کے خلاف ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چینج آیا ہے. اور یہ جو آفیسز, جس طرح صفدر صاحب نے کہا کہ وہی جگہوں پہ گھرائے جا رہے ہیں جو غیر قانونی طور پر ہیں, اور اس لیے کوئی غیر قانونی جہاں پہ تعمیرات ہوگی یا کسی آفس میں اگر غیر قانونی کوئی سرگرمی ہوگی, تو یہ سندھ گورنمنٹ بالکل اس کے خلاف سخت ایکشن لے گی, اور اس طرح کی کوئی بات نہیں آئے گی. ریٹیلیشن جو آپ بتا رہی ہیں, دیکھیں آج اظہار بھائی نے کہا وہ خواتین کے لیے جو وہاں پہ ہیں, تو ہمیں بڑی عزت ہے خواتین کی, ہم بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی تو جا کے وہاں پہ بڑا ایکشن کیا نا. ایک میڈیا ہاؤس پہ حملہ کر دیا گیا, یہ ہوا. تو اور مطلب یہ تھوڑا سوچ سمجھ آنی چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کی معافی تلافی کی بات آتی ہے تو ایز اے خواتین ہمیں کوئی ان پہ وہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی وہ نہ کہیں کہ کبھی کسی کوئی اور خواتین پہ نہیں. ہماری تو خود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سالوں سال اسیر رہیں. ہماری جو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہیں شیلا رضا صاحبہ, وہ آپ کے سامنے جیل میں رہیں, اور بھی بہت سارے ہمارے اس طرح کی رہنما ہیں. تو لیکن ایک اگر پہلی بات سچے دل سے آئیں اور اس پہ اگر بات ہوتی ہے تو اس میں بالکل ان کو ہر طرح سے پذیرائی بھی ملے گی, وہاں پاکستان خدا نہ خواستہ مراد آباد سنا, اور اب یہاں کورٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. اس نعرے میں آپ کے جذبات تھے یا اس نعرے میں آپ کے جذبات ہیں؟ جنرل بلال صاحب سے بھی محبتیں بڑھ گئی ہیں, اللہ کرے وہ دل سے محبتیں بڑھیں, اور ان کو بھی خراج تحسین تو ہم تو پیش کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ دل سے ان کی محبتیں ان کے دلوں میں آتی ہیں. That's good. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اب ہماری سنجیدگی میں ہماری